Good morning. Welcome to all students. This economic session. आज से हमारा नया चैप्टर शुरू होने वाला है। नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 8 ज़राती शोबे यानी कि कृषि क्षेत्र। ये चैप्टर हमारा बहुत ही इजी है और दौरे हाजिरा में जो हालात चल रहे हैं किसानों के मुतालिक, ज़राअत के मुतालिक, खेती बाड़ी के मुतालिक उसी से मिलता जुलता है और बहुत ही इजी है जिसे हमें बगौर समझना है। ज़राती शोबे कृषि क्षेत्र। ज़राअत का मतलब तो आपको पता ही है, खेती। ज़राअत दुनिया की तमाम माशी काम या मशीयतों में एक अहम शोबा है जो पुराने ज़माने से चलता आ रहा है। कदीम ज़माने में हमने बहुत बार पढ़ा है कि कदीम ज़माने में लोग सिर्फ़ और सिर्फ ज़राअत पर अपना ख़ुद का दारोमदार रखते थे। भारत में भी 75-78% लोग ज़राअत के शोबे के मुतालिक अपनी ज़िंदगी गुजारते थे। सिर्फ़ और सिर्फ सबका दारोमदार ज़राअत खेती बाड़ियों पर ही था। ये शोबा मुल्क की आबादी को न सिर्फ अनाज, सब्ज़ियाँ, फल, फूल बल्कि सनतों के लिए ख़ाम माल भी फ़राहम करता है। क्या बता रहा है कि हमें ज़राअत के ज़रिए सिर्फ सब्ज़ियाँ, फल फूल, साग भाजी वगैरह नहीं बल्कि आज की सनतों के लिए ख़ाम माल भी हमें फ़राहम करता है। दुनिया के हर मुल्क की ज़रूरी सलाहियतें मुख्तलिफ़ होती हैं, अलग अलग होती है। ये मुख्तलिफ़ मिक़दार में पैदावार मुलाज़मत पैदा करता पाया जाता है। क्या बता रहा है कि हर दुनिया के हर देश में, हर मुल्क में ज़राअत करने की सलाहियतें अलग अलग होती हैं और हर मुल्क में अलग अलग तौर पर, अलग अलग मिक़दार में पैदावार होती है। हिंदुस्तान में ज़राअत कदीम ज़माने से ही अहम रही है। क्या बता रहा है कि भारत में कदीम ज़माने से ही, पुराने ज़माने से ही ज़राअत अहम है। हिंदुस्तान में एक ज़रई मुल्क के तौर पर पहचाना जाता है। पहले के ज़माने में भी आपको पता होगा कि हिंदुस्तान किस नाम से पहचाना जाता है? ज़रई मुल्क, यानी ज़राअत पैदा करने वाला मुल्क, क्योंकि वो ज़राअत पैदावार, रोज़गार, बरामद, दरामद, आमदनी जैसे मामलात में ज़राअत पर ज़्यादा भरोसा नहीं करता है। हिंदुस्तान में ज़राअत मुल्क की ज़िंदगी की लाइन है, लिहाजा उसे माशियत में रीढ़ की हड्डी का दर्जा दिया गया है। ज़राअत को क्या दिया गया है? रीढ़ की हड्डी के दर्जे के मुताबिक। जैसे जिस्म के अंदर रीढ़ की हड्डी अहम होती है, इसी तरह तमाम माशी शोबों में ज़राअत माशी शोबा सबसे अहम माना गया है। यानी हिंदुस्तानी माशियत के मुख्तलिफ़ शोबों में ज़राअत पर ही मुनहसर है। इसकी बुनियादी वजह यह है कि अगर किसी भी वजह से हिंदुस्तान में ज़रई शोबे में अपनी ज़रई पैदावार में नाकाम हो जाता है तो न सिर्फ अनाज, सब्ज़ियाँ, फल फूल बल्कि सनतों में भी और ख़ाम माल के तौर पर इस्तेमाल की जाने वाली नक़द फसलें भी नाकाम हो जाती हैं। अगर ज़रई शोबे में हमें नाकामी मिलती है तो इसका मतलब जो सनती शोबे हैं उसमें भी हमें नाकामी मिल सकती है। इसकी कटाई बहुत ज़्यादा कीमत पर भी की जाती है ताकि लोगों की ज़िंदगियां में बहुत मुतासिर हों। मज़ीद ये है कि मुल्क की आबादी का एक बड़ा हिस्सा यानी 2011 की मरदमशुमारी के मुतालिक आबादी 68.8 देही इलाकों में रहता
ہے۔ لہٰذا یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر زرعی پیداوار ناکام ہو جاتی ہے تو اس ملک کی بیشتر آبادی کی آمدنی متاثر ہوتی ہے، اور اگر ملک کی بیشتر آبادی آمدنی سے متاثر ہوتی ہے تو لہٰذا صنعتی سامان کے بڑے بڑے صارفین کو بھی انہیں اپنے صنعتی سامان کی طلب کو کم کرنا ہوگا، اور ایک طرف صنعتوں کو کم خام بناتے ہیں۔ یعنی کہ ہمیں پتہ چلا کہ زراعت پر سب کچھ منحصر ہے، صنعتی شعبے بھی زراعت پر منحصر ہیں۔ اگر زراعت میں ہمیں ناکامی ملتی ہے تو خام مال وغیرہ صنعتی شعبے میں بھی ہمیں ناکامی ملے گی، تو ہمیں صنعتی شعبے میں خام مال وغیرہ کا کم استعمال کرنا چاہیے تاکہ ہم اپنے زراعتی شعبے کو محفوظ رکھ سکیں۔ انہیں اپنے صنعتی سامان کی طلب کو کم کرنا ہوگا، جس کی وجہ سے ایک طرف صنعتی سامان کو فراہمی کم ہو گئی ہے اور دوسری طرف صنعتی مصنوعات کی طلب پوری نہیں ہوتی ہے۔ خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ زرعی شعبے میں ناکامی صنعتی شعبے کی ناکامی کے باعث بنتی ہے، اور اگر دونوں شعبوں میں زمینی اثرات نظر آتے ہیں تو ملک کا تیسرا شعبہ یعنی خدمتی شعبے میں اس کی خدمت کی طلب اور آمدنی سے متاثر ہوتا ہے۔ 3 شعبے بتائے گئے ہیں: زراعتی شعبے، صنعتی شعبے اور خدمتی شعبہ، جس میں زراعتی شعبے پر منحصر صنعتی شعبہ ہے۔ اگر زراعتی شعبے میں ہمیں ناکامیابی ملتی ہے، ہمارے ملک میں برابر پیداوار نہیں ہوتی، کسانوں کو وغیرہ کو فائدہ نہیں پہنچ پاتا، جو کھیتی زمینداروں کو فائدہ نہیں پہنچ پاتا، انہیں ناکامی ملے گی، تو ظاہر سی بات ہے صنعتی شعبوں میں بھی ناکامیابی ہوں گی، اور دونوں ہی شعبے میں اگر ناکامیابی ملے گی تو خدمتی شعبے میں کیا ہوگا، لوگ اسی کے طلبگار ہوں گے اور اسی کی آمدنی کے متاثر ہوں گے۔ تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر ہندوستان میں زراعتی شعبہ ناکام ہوتا ہے تو ملک کی مفہوم پریشان ہو جاتی ہے۔ اسی طرح زراعتی شعبہ کامیاب ہوتا ہے تو ملک کی ترقی میں سب سے آگے رہے گا۔ یہی وجہ ہے کہ ملک کی زرعی شعبے میں ملک کی ریڑھ کی ہڈی کہا جاتا ہے کہ اگر ہم زراعتی شعبے کو برقرار رکھتے ہیں، اسے کامیاب بناتے ہیں تو ملک کی ترقی نکی، اور اگر زراعتی شعبے میں ناکامیابی ملتی ہے تو ملک کی ترقی میں رکاوٹیں پیدا ہوتی ہیں۔ تو ہمیں زراعتی شعبے کو کامیاب بنانا ہے۔ زمیندار کھیتی باڑی جس کی وجہ سے وہ زیادہ سے زیادہ پیداوار کر سکے اور ہمارے ملک کو زیادہ سے زیادہ ترقی ہو، آمدنی ہو، دوسرے ملک سے ہمارے ملک کی ترقی اور بھی زیادہ ہو، خدمتی شعبے اور صنعتی شعبے محفوظ ہو سکے، اسی لیے ہمیں زراعتی شعبے کو محفوظ رکھنا ہے۔ 1956 میں دوسرا پنچ سالہ منصوبے کے بعد ہندوستان کو صنعتی بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ صنعت کاری کے لیے ہندوستانی حکومت کی کوششوں کے باوجود بھی ہندوستان اب بھی ایک زرعی معیشت کے طور پر جانا جاتا ہے۔ منصوبہ بندی کے نتیجے میں پیداوار، آمدنی، روزگار، برآمدات، درآمد وغیرہ کے لیے زراعت پر انحصار کم ہوا ہے، تاہم ہندوستان کی معیشت کی شرح نمو اب بھی زراعت کی نمو پر اس کی ہی شرح پر منحصر ہے۔ یعنی کہ دوسرا پنچ سالہ منصوبے کے بعد ہمارے ملک کو صنعتی ملک بنانے کی بہت کوشش کی گئی، پھر بھی آج زرعی طور پر ہمارا ملک منحصر ہے، زراعت پر منحصر ہے۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں ہم بھارت میں کرشی شیترنی ورتمان استھتی، یعنی کہ بھارت میں زراعتی شعبے میں دور حاضر کے حالات کون سے ہیں، آج کے دور میں کیا ہیں۔ برطانوی حکمرانی کے دوران انگریزوں سے آزادی کے بعد بھی ہندوستان ایک زرعی ملک ہے۔ ملک میں منصوبہ بندی کے دوران صنعت کاری دی جانے والی زیادہ تر اہمیت کی وجہ موجودہ حالات میں ماضی کے حالات زراعت کی بنسبت بہت زیادہ بڑی تبدیلی آ چکی ہے۔
ملک آج ماضی کے مقابلے میں روزگار، پیداوار، برآمد درآمد کی سطح میں تبدیلی کا مشاہدہ کر رہا ہے، جس کی زراعت سب سے آگے ہے۔ ملک میں زراعت کے بارے میں قابل ذکر بات یہ ہے کہ اگرچہ معیشت میں بڑے پیمانے پر روزگار کے شعبے میں کارآمد ثابت ہوئی ہے، یعنی سب سے زیادہ اگر روزگاری جس کی وجہ سے ملتی ہے وہ ہے زراعت، اور آج کے ہی دور میں کیا ہو رہا ہے، ہماری زراعت پر نقصان ہوتا جا رہا ہے۔ لیکن دوسرے شعبے کے مقابلے میں ملک کی کل آمدنی یعنی قومی آمدنی میں زراعت کا حصہ بہت کم ہے۔ سب سے زیادہ محنت اور کارآمد زراعتی شعبہ ہی ہے، لیکن اسی سے ہمارے ملک میں بہت کم طور پر قومی آمدنی آتی ہے۔ ان تبدیلیوں کے علاوہ دوسری تبدیلیوں میں نوعیت اور سمت کو سمجھنے کے لیے موجودہ صورتحال کی وضاحت کو سمجھنا بہت ضروری ہے، جس میں ہم دیکھتے ہیں قومی آمدنی کی شراکت یعنی کہ حصہ راشٹریہ آوک میں فاڑو۔ تو آپ کو آپ کی بک میں پیج نمبر 94 میں یہ جدول نظر آئے گا، جس میں دیا گیا ہے کہ 1950 سے لے کے 51 میں راشٹریہ آوک یعنی قومی آمدنی کا حصہ کتنا تھا، 53.1۔ اس کے بعد 1960 میں 48.7، 1970 میں 42.3، 1980 میں 36.1۔ مطلب ہر 10 سال میں ہم نے دیکھا کہ راشٹریہ آوک یعنی کہ قومی آمدنی میں کمی واقع ہوتی گئی، اور لاسٹ میں 2011 اور 12 میں کتنا رہا، صرف 13.9 قومی آمدنی ہمیں زراعتی شعبے سے ملتی ہے۔ عام طور پر پرائمری فیلڈ یعنی کہ کھیتی زراعتی شعبے کے سرپرست یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان میں زرعی فصلیں، جانوروں کو پالنا، ماہی گیری، جانور پالنا شامل ہے۔ اقتصادی سروے یعنی 2011 اور 12 کے مطابق ہم نے دیکھا کہ 1951 اور 50 میں قومی آمدنی میں کتنی کمی واقع ہو گئی ہے۔ 1956 سے صنعت کاری کا آغاز ہوا، کمی کی وجہ سے حامی رہا ہے کہ 2000 اور 11-12 میں قومی آمدنی صرف 13.9 رہ گیا ہے۔ قومی آمدنی میں زراعت کی شراکت یعنی کہ حصے میں کمی بنیادی طور پر غیر زراعت کی تیزی میں رجحان کی وجہ ہے۔ ہندوستان میں زراعت کی ترقی ایک پیچیدہ مسئلہ بنتی جا رہی ہے۔ دور حاضرہ میں بھی الگ الگ مسئلے کھڑے ہونے کی وجہ سے زراعتی شعبے میں کمی واقع ہو رہی ہے۔ کسان وغیرہ بے روزگار ہوتے جا رہے ہیں۔ لوگ صنعتی شعبے میں، خدمتی شعبے میں زیادہ تعاون کرنے کی وجہ سے زراعتی شعبے میں کمی واقع ہو رہی ہے، جس سے ملک کی ترقی میں بھی کمی واقع ہو رہی ہے۔ اب ہم نے زراعتی شعبے کا اہمیت یعنی زراعت کی اہمیت کے متعلق فہمائش حاصل کی۔ اس کے بعد ہم روزگاری، نکاس، آوک وغیرہ کے متعلق فہمائش حاصل کریں گے۔